अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख तो दे दी, यानी उन्होंने कह दिया कि 23 दिसंबर को हम केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन उसके बाद एक नई हलचल शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि रात गए पीडीएम ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी और इस तरह से कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का रास्ता है वो पीडीएम ने रोक दिया है। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कल यानी कि 21 दिसंबर शाम 4 बजे ये कहा कि असम्बली का इजलास तलब किया जाए और साथ साथ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने की भी हिदायत कर दी है। अब ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह कहा है कि गवर्नर की हिदायत पर कल इजलास तलब नहीं किया जाएगा। उन्होंने कल इजलास तलब करने से इनकार कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास चल रहा है, जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा। आपको सुनवाते हैं कि गवर्नर पंजाब के मौक़िफ़ पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने क्या कहा, सुनिएगा ज़रा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी, गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। ये हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। अच्छा, इस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान सामने आता है और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इजलास ना भी हुआ तो भी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। साथ में वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही ने अगर एतमाद का वोट ना लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे, यानी कि उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी है, उनके मौक़िफ़ को गलत करार दिया है। वजीर दाखिला ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये नाज़रीन मौक़िफ़ है वज़ीर दाखिला का। अब ज़ाहिर है सारी सूरत हाल के अंदर कुछ कानूनी गुत्थियाँ हैं जो कि आज सुलझाने की कोशिश करेंगे और इन आइनी कानूनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपके वक्त का। आमिर अब्बास साहब, अब गवर्नर ने कहा है कि इजलास बुलाएं और वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। साथ में उन्होंने ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ पेश कर दी है। अब आप क्या समझते हैं कि ये स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जब इजलास चल रहा होता है तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता, या फिर वज़ीर दाखिला जो कह रहे हैं कि गवर्नर को इख्तियार है कि वो इजलास बुला सकते हैं, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और क्या सूरत हाल लग रही है आगे आपको? कानूनी थोड़ा सा जवाब देने से पहले ही आपने वज़ीर दाखिला के वो सुनाया। यही वज़ीर दाखिला थे ना जो कहते थे कि जी आप केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ें और मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप तोड़ें। और ये ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2-3 डेज जब से ऐलान हुआ है 23 का, ये अचानक से क्या हो गया है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की वजारत को त्याला को संभालने के लिए, उसको कंधा देने के लिए, उसको इस चेयर पे रहने के लिए पीडीएम बड़ी सरगर्म होगी कि जी बस किसी तरीके से वज़ीर आला शिप रहे इनकी। एनी हाउ, तो अब जो इसमें कानून है, कानून ये है कि जब भी कोई मोशन आता है जिसमें वोट ऑफ आपने कॉन्फिडेंस लेना है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए वो मोशन स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर उस मोशन का नोटिस करेंगे। ये नोटिस होना बड़ा ज़रूरी है कि जी ये मोशन आया है, इसका नोटिस हो गया है, और फिर मिनिमम 3 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर अंदर वोटिंग होनी है। उसमें उन्होंने शो करना है कि जी उनके पास 186 अरकान मौजूद हैं। अब इनका कहना है आल्दो आईने पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि जी अगर एक सेशन चल रहा है तो दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन रूल्स में और उसके अलावा जो कस्टम्स हैं और जो कन्वेंशंस हैं उसमें यही है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ जो सेशन है तो उसमें दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता, जिसका पर्पस तो हमें नज़र आ गया क्यों बुलाया जा रहा है। हाँ। तो इसमें अगर कल स्पीकर साहब सेशन कॉल नहीं करते
تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کی بات تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ بالکل اگر وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے, وہاں پہ ممبرز نہیں آئیں گے, کیونکہ وہاں پہ اس تمام پی ٹی آئی اور انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ جی اتنا لوگ ہیں, تو ایسی صورتحال میں وہ بھلے سے کہہ دیں ہی سیز ٹو بی اے چیف منسٹر, لیکن ہی وڈ ناٹ سیز ٹو بی اے چیف منسٹر. اینڈ الٹیمیٹلی ایسی کہ جی ٹھیک ہے کورٹ میں چلی جائے گی, لیٹیگیشن پھر شروع ہو جائے گی, اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ کہ جی یہ پرولونگ ہو. اور اس میں اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے کہ جی وہ جو 23 والی بات تھی, پھر دیکھنا ہے کہ 23 کو اگر پرویز الہی بھیج دیتا ہے وہاں پہ سمری, تو گورنر صاحب اڑ جائیں گے کہ جی میں آپ کی سمری لیتا نہیں, پھر وہ کورٹ میں چلا جائے گا, تو ٹائم گین ہوگا. اور ایک جو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاکس ہیں ملک میں وہ بڑھتے جائیں گے. اکنامک ڈیڈ لاک آلریڈی آ چکا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آلریڈی ہے, اس میں آئینی بحران بھی جب آئیں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب اجلاس چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. بہرحال احتشام صاحب کافی کچھ ہو رہا ہے, کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک تو پرویز الہی صاحب کا تو کوئی اتا پتا ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ہیں کس کی سائڈ پر, نہ وہ کھل کر ہاں کر رہے ہیں, نہ وہ کھل کر نہ کر رہے ہیں. پھر رابطے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آج چودھری شجاعت حسین کی پھر ملاقات ہوئی, آصف زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب, شہباز شریف, یہ بھی مسلسل رابطے میں ہیں. اور کچھ خبریں تو یہ تک ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی رابطہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو سر کیا سناریو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب آخری وقت پر وہی پہلے والا ہی سین ہوگا کہ مٹھائیاں کھا کے تو پھر دوسری سائڈ پر ہو گئے تھے؟ سونیا, ساری سچویشن کا کہ دو پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو ہے جو بڑا بہت زبردست ہے, مطلب, اور دوسرا جو آئینی اور قانونی ہے جس پہ بیرسٹر عباس میرا خیال زیادہ بہتر بات کریں گے اور کر رہے ہیں اس پہ. جی دیکھیں, مجھے تو ذاتی طور پہ عامر صاحب نظر آ رہے ہیں نا کہ وہ منیر نیازی کا شعر ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بھئی آپ نے اگر منڈے کو کہا تھا کہ اسمبلیاں تعلیم ہونی ہیں تو آپ جمعرات تک کیوں لے گئے؟ اس سے پہلے بھی بڑے دنوں کا آپ کہہ رہے ہیں, اگر ہم دیکھنا شروع کریں 26 نومبر کے بعد سے. میرا اپنا خیال ہے سونیا, جب بھی کوئی سیاست میں اب آپ دیکھ رہے ہیں جب ویکیوم کریٹ ہو جاتے ہیں نا, پھر جو آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں نا ان کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں, بھلے وہ کامیاب ہو نہ ہو, لیکن فار دا ٹائم بینگ تو ایک چیز ہوگی کہ اسمبلی تحلیل فوری طور پہ کرنے کا معاملہ ٹل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ بظاہر پی ڈی ایم کے لیے ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جو آپ نے کام کرنا تھا کر لیتے. دوسرا یوں لگتا ہے کہ جی شاید ان کا خیال تھا کہ جو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, چوتھی ملاقات ہوئی ہے اور ٹائم دیا آپ نے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ الوی سے ہوئی, اس کے بعد کچھ چیزیں آئیں گی, لیکن پروسیس میں ان کو دیکھنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ان کے لوگ بھی بتاتے ہوں گے کہ اس وقت جو گیم بن رہی ہے, جس طریقے سے آصف زرداری متحرک ہوئے, شجاعت سے ملاقات, دو ملاقاتیں پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ہونی ہیں, 6 دفعہ ٹیلی فون پہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا جا رہا ہے, تو یہ گیج کرنے کی ضرورت تھی سیاسی طور پہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. اب دیکھیں فوری طور پہ تو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے عامر صاحب کے, جو اگر ہم رولنگ دیکھیں پچھلے دنوں, پچھلے چند ماہ کی جو سپریم کورٹ کی طرف سے آتی نہیں ہے, اس میں مجھے لگتا ہے سونیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کا ایک بڑا اختیار, بڑا رول ہوتا ہے, اس کے ایکشنز کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر یہی اسپیکر سبطین خان صاحب جو ہیں یہ جا کے اگر عدالت میں کہیں گے جی تو میں نے تو سیشن پرووک کیا ہی نہیں ہے, وہ تو ہم نے ایڈجرن کیا تھا, دیکھیں نا ان کی بات میں وزن ہوگا. دوسری بات جو زیادہ مجھے خطرناک لگ رہی ہے وہ سازشی تھیوری میں آتی ہے, جو آپ پرویز الہی کا پوچھ رہے ہیں. سونیا, کل رات کو آدھی رات کو اسمبلی کھل جانا اور کھل کے تحریک کا پیش ہو جانا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ رائے صاحب اتنی آسانی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا پرویز الہی صاحب کو نہ پتہ ہو. پرویز الہی صاحب بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. اب بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے سونیا کہ وہ دونوں طرف کھیلنے ہیں. جب آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی سی ایم کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اپنا میرا جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہوگا, اپنا یہ پرویز الہی ہوں گے. دوسری طرف فواد حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو ہمارے صحافی بھائی ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے صحافی بھائیوں کو کیوں سیاست میں جانے کی شوق ہوتا ہے. چلیں ان کی اپنی مرضی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ پھر آ کے آپ اپنا صحافت میں گھس جائیں. ان کا جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, دس از ون آف دی آپشنز. اس کا مطلب ہے کہ وعدے وہی دونوں طرف ہو رہے ہیں. شاید پی ڈی ایم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ان کے لیے دیکھیں نا 2 دفعہ جو اٹیمپٹ کی انہوں نے, ایک دفعہ تو فیلئر ہو گیا, جب حمزہ کو بنانے کی بات کی نقصان ہوا, اس کے بعد عدالتوں نے انڈو کر دیا, معاملہ ان کے خلاف چلا گیا. اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ بڑے عرصہ کہہ رہے تھے جی 7 بندوں کی بات ہے, اب سنا 10 بندوں کی بات ہے, 186 چاہیے ہر صورت میں اپنی شو کرنے کے لیے.
مجھے ذاتی طور پہ سونیا ایز وی اسپیک مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی رائے صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کمزور وکٹ پہ ہے سیاسی طور پہ. اب یہ قانونی محاذ پہ چلا جائے گا معاملہ, پھر کیا ہوگا؟ اصل بات ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل نہیں ہوتی, اس میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے, تو عمران خان کے سیاسی موقف کو ٹھیس پہنچے گی. اس کو جس طریقے سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اس وقت کارڈز کیا کیا رہ گئے. عام طور پہ تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آخری طور کا پتہ یہی تھا اسمبلیوں کی تحلیل والا معاملہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کو گھیر گھار کے وہاں پہ لے گئے. ابھی آپ نے ان کا بیان بھی سنایا, بلکہ راج صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے وہ کیا کہتے تھے, آپ 2 اسمبلیوں کو چھوڑو, ہم تو الیکشن کروا دیں. لیکن سیاست میں سونیا کوئی مورالٹی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ اپنے لفظوں پہ رہیں گے, اپنی بات پہ قائم رہیں گے, یہاں تو دن میں 76 دفعہ آپ ہر لیڈر کو سنتے ہیں اپنے بیان کو بدلنا ہوتا ہے. اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے, میرا خیال ہے اب کوئی ڈیوائن انٹرونشن تو اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے. جب ہوگا فوری طور پہ نہیں لگ رہا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا یہ آئینی اور قانونی معاملات اور یہ عدالتوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن راجہ عامر عباس صاحب, ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑنی تھی تو یہ ابھی پیچھے جو لاہور میں اعلان کیا ہے 23 دسمبر کا, اس دن بھی تو اعلان کیا جا سکتا تھا. کہ اتنا مارجن دیے ان کو کہ وہ آپس میں جوڑ توڑ کر لیں, آپس میں کوئی اسٹریٹجی بنا لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی, اتنا ڈیلے کرنا؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے خود تو جا کے سمری نہیں بھیجنی تھی. سمری بھیجنی تھی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نے. پرویز الہی نے آن ریکارڈ آ کے یہ بات کی, جی میں تو 12 دن کا ٹائم مانگ رہا تھا ان سے, ہمارے اپنے ایشوز تھے, ہم نے وائنڈ اپ کرنی تھی چیزیں. اچھا, معذرت کے ساتھ راج صاحب انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ بڑی تیزی سے چینج کیا ہے. پہلے وہ کہتے تھے 1 منٹ لگاؤں گا, پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے 99% جو ایم پی ایز ہیں وہ نہیں چاہتے اسمبلی تحلیل کی جائے. پھر باجوہ صاحب کی بات بڑی اسٹرانگ لائن لے کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہے, میں ادھر بھی جا سکتا ہوں. تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اب ان کو شاید اشارے مل رہے ہیں. اب دیکھیں نا جس طرح باتیں ہو رہی ہیں, جو شجاعت کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ منہ نے سلائی پھٹا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, ورنہ بھائی ہمارے چچا تو ہمارے ساتھ یا تایا جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں ہماری طرف. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شجاعت آخری اٹیمپٹ کریں گے آج رات کو, اور بھائی کو منوائیں گے کہ یار اس باہر سے نکل آئیں اس کو, اور ہم آپ کو بناتے ہیں فوری طور پہ گیم بنا کے. ویسے بات کاٹ رہا ہوں, یہ شجاعت ہی آخری اٹیمپٹ کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ دیکھیں اور والی بات تو فار دا ٹائم بینگ تو مجھے نہیں لگ رہی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جی اگر یہ سچویشن چلتی ہے پنجاب میں اور خراب ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ راستے کھول رہے ہیں ایمرجنسی کے بھی. وہاں پہ صوبے میں ایمرجنسی بھی لگا سکتی ہے فیڈریشن, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہاں لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا, یہاں پہ فائنانسز کے ایشوز آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں, الیکشنز آج نہیں تو کل تو ہونے ہیں. الیکشنز ہی واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. اور ایسی لولی لنگڑی جو پارلیمنٹ اب اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی کہ چلے اگر پرویز الہی 1 دن کے بعد دا نیکسٹ فائن مارننگ ہی گیٹس اپ اور وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو دنیا میں یہ کہاں کی سیاست ہوگی؟ یہ کہاں کا آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ کوئی 60% پاکستان ہے, تو پاکستان کا کیا نام رہ جائے گا؟ تو آئی تھنک کہ اب جو بیسٹ حل تو یہی ہے کہ یہ اسمبلیز اگر ڈیزالو ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا, اگر کورٹ میں جائیں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ کی دفعہ بھی کورٹ میں گئے تھے, اور کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک یہ سالو نہیں ہوتے ایشو, حمزہ ول کنٹینیو. لیکن اختیارات لے لیے گئے تھے ان کے بہت سے. لیکن اب ایسی سچویشن میں اگر ان کو کنٹینیو کرا دیتے ہیں, اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اچھا رائے صاحب, یہ تو اوپن ہینڈ شو آف ہینڈ سے ہے, اس میں کوئی سیکرٹ بیلٹنگ بھی نہیں ہے. آپ کی بات کرتی ہے, لیکن بشیر صاحب ایک چیز بتائیں کہ میں آپ سن رہا تھا, بہت سارے قانونی ماہرین ایک بات کہہ رہے ہیں جو متفقہ طور پہ مجھے اسٹرانگ لگتی ہے, پی ٹی آئی کے حق میں جاتی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی قانون اور آئین کے مطابق اسپیکر آف دی ہاؤس جو ہے نا وہ اسمبلی کو کال کرے گا, وہی کال آف کر سکتا ہے, بیچ میں کوئی دوسرا, ہاں ان کی ایڈوائس پہ سب کچھ چلے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وزن ہے بہت زیادہ؟ دیکھیے, آئین تو یہی کہتا ہے نا, آئین کہتا ہے کہ جی گورنر بلا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اسپیکر نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پہلے بھی اس کی دفعہ ہوا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی دفعہ, تو سپریم کورٹ میں جو کوشچن رائز ہوا تھا کہ جی اگر ونس ووٹ آف نو کانفیڈنس, یو کانفیڈنس کا موشن نوٹس ہو چکا ہے,
پیش کر دیے گئے، ابھی تو وہ پیش ہی نہیں ہوا، ابھی تو اسپیکر کی ساری ڈسکریشن ہے، اور الٹیمیٹلی عدالتوں کے 2-3 جو فیصلوں کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے پارلیمنٹ کی جو اندر کی کارروائی ہے اسے عدالتیں نہیں چھیڑیں گی، اس میں بڑے کلیئر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کا بھی آ چکا ہے. تو اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاست کے تمام چیپٹرز الٹیمیٹلی لینڈ کرتے ہیں عدالتوں میں، اور جو ان کا کام نہیں ہے، جو پارلیمنٹ میں ہونے والے کام ہیں وہ عدالتوں کو کرنے پڑتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جج ایسا ہے تو جج ویسا ہے. اچھا کچھ چیزیں راج صاحب کچھ لگتا ہے کہ پینک میں ہوئی ہیں آن دا پارٹ آف پی ڈی ایم. مثلاً گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا ایک طرف یہ کہنا رات کو سمری بھیج کے کہ جی عدم اعتماد، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، دوسری طرف آپ یہ کرتے ہیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں، اور پھر فوری طور پہ آپ پرویز الہی کے خلاف بھی یہ موو کر دیتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اکٹھی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ معاملے کو ڈیلے کر دیا جائے، اتنا ڈیلے کر دیا جائے کہ اسمبلی تعلیل نہ ہو اور جو اہداف عمران خان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ملے. دیکھیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے نا، وہ تم لگتا ہے زرداری صاحب نے کہا ہوگا کہ بس وہ میرے وہ کہتے ہیں 20 آدمی میں نے توڑ لی ہیں، خبریں یہ ہیں. سیکرٹ بیلٹنگ ہے نا، اس میں تو شو آف ہینڈز نہیں ہے، نہ آپ کو اپنی پارٹی سے چل سکتا ہے وہاں پہ، ہاں نکالا جائے گا، نہ کچھ ہوگا، جس کے باکس میں نکل آئے. اور پھر اگر اسپیکر چینج پتہ بھی نہیں لگنا کسی کو. بالکل، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، وہ لاہور میں کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیزیں ہیں. تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی جیسے آپ نے بات کی کہ 6 دن انہوں نے کیوں دیر کیا، ابھی بھی کیوں نہیں آج اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ سمری بھجوا دیتے. وائی ناٹ ٹوڈے؟ آج رات کو کیوں نہیں سمری چلی جاتی ہے؟ بالکل. ابھی تو موشن ٹیبل نہیں ہوا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا، آج رات کو بھجوا دیں. لیکن پرویز الہی آپ نے کہا کہ جی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ دونوں طرف تینوں طرف پتہ نہیں کدھر کدھر کھیل رہے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں یہ پالیٹکس کم ہو رہی ہے، اور جو انٹریگز جس کو ہم کہتے ہیں، سازش جس کو کہتے ہیں، کانسپریسیز، یہ وہ والی گیم ہو رہی ہے. اینڈ الٹیمیٹلی جو سفرر ہے وہ عوام ہے. سونیا ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی کا راج صاحب جو رویہ اور جس کو کہنا چاہیے موڈ جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا، میں نے بڑا کم دیکھا اس بندے کو کہ اتنی جلدی ان کا موڈ تبدیل ہوا. مثلاً ان کا یہ کہنا 4 دن کے بعد، یہ کہنا میرا خیال ہے کم از کم 4 دن کے بعد پریس کانفرنس، یا 3 دن کے بعد جو اپنا عمران خان صاحب بیٹھے تھے، چیف منسٹر کے پی کے محمود خان، اور یہ بیٹھے تھے، وہ 3 دن کے بعد وہ بات انہوں نے دہرائی کہ جی دیکھیں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے خیال نہیں کیا، اور جنرل باجوہ کو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ 3 دن کیوں لگے؟ ایک تو یہ دیکھنے والی خان صاحب نے ویسے کہا کہ گھر جا کے ان کو یاد آیا، وہ جواب دیا تھا کہ مجھے کال آئی تھی. ٹھیک ہے، ایک یہ ہوا. دوسرا اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرویز الہی اپنا شجاعت نے کہا کہ یار بھائی جان اپنا بھی بیڑا گھر کر رہے ہو تو میرا بھی کر رہے ہو، چھڑو اس میں، ٹھیک ہے، دوسری طرف آ جاؤ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ کہ نواز شریف نے سونیا کلیئر کر دیا نام چیف منسٹر کے لیے پرویز الہی کا، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لیٹسٹ یہی جب خبریں آ رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں تو مجھے لگتا ہے کہ رات کو دروازہ کھل جانا، بغیر بتائے سی ایم کو موو کر دینا، اسمبلی کو وہاں پہنچ جانا اور ان کو پتہ نہ لگنا، نواز شریف کا رول اس طرح سامنے آ جانا، اور جو بیٹھے ہوئے زرداری صاحب وہاں پہ کہا جاتا ہے 20 بندے انہوں نے جو جس کو کہتے ہیں مبینہ طور پہ توڑ دیے. تو یہ ساری سچویشن تو سیاسی طور پہ عمران کے خلاف نہیں جاتی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو، آپ کو بھی راجہ صاحب یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی صاحب کو ساری چیزوں کا علم تھا اور ان کی آشیرواد کے ساتھ ہی یہ جو کچھ کل ہوا ہے رات گئے؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کو ساری چیزوں کا علم ہے جو 70s 80s اور 90s کی سیاست کا علم ہے. شجاعت صاحب کو بھی وہی علم ہے کہ جیسے ہوتا تھا بند دروازوں میں فیصلے ہوتے تھے. لیکن جو مؤنث ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے سیاست خاص کر مؤنث نہیں جو مونس چھیڑے نا آپ، اچھا جنہیں مونس الہی صاحب نے، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا کرنا ہے کہ میں نے تو آگے ووٹ لے کے آنا ہے. اصل جو پولیٹکس ہے وہ تو بیلٹ کی پولیٹکس ہے نا. تو بیلٹ کی پولیٹکس کو وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کو کسی قسم کی اکوموڈیشن نہیں ملے گی. پرویز الہی صاحب نے خود سے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی کمیٹی بنائیں جو ہمیں دینا ہے. اب یہ اوپنلی آ کے کہنا، کمیٹی بن بھی گئی تیزی سے 3 ممبر کمیٹی جو ہمیں دینا ہے، پہلی بات تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ جی جو ہمیں دینا ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں
آرام سے آپس میں ڈسکشن کیجئے. تو بات یہی ہے کہ شاید وہ اب 20 سے 25 سیٹوں پہ جائیں, 20 پہ جائیں, 30 پہ جائیں, لیکن بلیک کریں گے وہ, اگر تو اس انہوں لیے نے کہ ان کے پاس پالیٹکس, پنجاب میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. مجھے یہی نظر آ رہا ہے, تو وہ دونوں طرف بھی کھیلیں گے, اپنی سیٹیں بھی بڑھائیں گے. الٹیمیٹلی جو ہوگا فیصلہ وہ یہی ہوگا کہ یہ اسمبلی آپ دیکھیں گے کہ سسٹین نہیں کر خاموش سیاست جو ایک شخص کر رہا ہے نا جی, جس کا نام ہے جہانگیر ترین, اس نے کل اپنے بندے کو اون چودھری کو ملوایا شباشی صاحب کے ساتھ. وہاں پہ کہا جا, دیکھیں نا 20-22 لوگوں کا گروپ تو ان کے پاس سٹرونگ ہے. ٹوٹل تو کہتے ہیں 36 بندے ہیں, MNAs MPAs ملا کے, تو وہ بھی گیم چینجر کا رول پلے کر سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ. اور ساتھ تو علیم خان بھی ان کے ساتھ اب ملے ہوئے ہیں. اور دوسرا احتشام صاحب, یہ انہوں نے 186 بندے شو کرنے ہیں, تو وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اگر کوئی شک و شبات نہیں ہے تو سر مسئلہ کیا ہے؟ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوتے ہیں. مجھے ایک چیز کا خطرہ ہے سونیا, دیکھیں نا جو رائے صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا نا کہ کسی اور طرف سے بھی ہے. دیکھیں جب وہ رانا ثناء اللہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اعتماد کا ووٹ نہ لیا, ایک ہوتا ہے نا آپ کہیں گے ہی از سیز ٹو بی دی پرائم منسٹر, چیف منسٹر, یہ اور بات ہے. اگر کہیں گے جی اس دن ہم سیل کر دیں گے, جو مجھے سمجھ آیا انہوں نے کہا کہ اگر نہیں لیتے تو ہم CM ہاؤس کو سیل کر دیں گے. اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا, اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کو یا تو بلف کر رہے ہیں یا ان کو کسی کی آشیرواد حاصل ہے, کر دو جی اسی نل کھلوتے ہیں. اب اس کا کچھ نہیں پتا کہ معاملہ کدھر جا کے رکھتا ہے. اور ایک اور چیز راجہ عامر عباس صاحب, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہوتے ہیں, نہیں کامیاب ہوتے, لیکن 180 ارکان ہیں PTI کے پاس, تو ان کے پاس ریزگنیشن کا بھی آپشن ہے. اگر استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں تو یہ مزید الجھ نہیں جائے گا معاملہ؟ دیکھیے استعفیٰ دے کے اسمبلیوں سے آبویسلی کوئی بھی جو چیز ہو, یہ کامیاب ہو نہ ہو, اگر چودھری صاحب اسمبلی نہیں بھیجتے تو مجھے لگتا ہے کہ PTI نے الٹیمیٹلی ریزائن کرنا ہے اور ریزگنیشن دے کے وہ باہر آ جائیں گے. اب جب باہر آئیں گے تو پنجاب اسمبلی کوئی چھوٹی سی بلوچستان کی اسمبلی نہیں ہے کہ باپ پارٹی وہاں پہ یہاں پہ اتنا ہے, تو اس میں آپ سپریم کورٹ آلریڈی بارہا یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ جی کیا آپ نیشنل اسمبلی کو ایک ایسی اسمبلی سمجھتے ہیں کہ جسے کوئی قانون سازی کا اختیار ہو, کیونکہ یہ تو ایک نامکمل اسمبلی ہے. اور اسی طریقے سے اگر سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی بھی نامکمل ہوگی تو کتنا عرصہ اس کو لے کے چلیں گے؟ مسئلہ وہی نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر گورنر راج یا کہیں پہ ایمرجنسی فیڈریشن کنٹرول کرے صوبے کو. اور نقصان کیا ہوگا کہ ایسی سچویشن میں نہ IMF آلریڈی آپ سے ناراض ہے, اسحاق ڈار صاحب بالکل ان کے ساتھ وہ پیرلل نہیں چل پا رہے, تو جب آپ کا سب سے بڑا صوبہ بھی اس کیوٹک سچویشن میں ہوگا, نئی درخواست لے کے گئے کہ پلیز اگلے ماہ پیسے لینے ہیں نا, پیسے تو یا تو آ جائیں کہ جی لنڈن سے پیسے آ گئے ہیں تو آپ چلیں. تو اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے آپ نے اکانومی کو بھی دیکھنا ہے, IMF کو بھی دیکھنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر کنٹرول نہ ہوئی, سیاستدان آپس میں اگر کنٹرول نہ کر پائے تو پھر ایمرجنسی کے علاوہ کوئی صورتحال نظر نہیں. فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں تو بہت کر رہے ہیں, اور آج دیکھیں نا جب یہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اکانومی رہے گی تو آپ کی سیکیورٹی بھی رہے گی, کیونکہ آپ کی انٹر ریلیٹڈ ہے اکنامک سیکیورٹی اور آپ کی نیشنل رائے صاحب سیکیورٹی. آج 2 دنوں میں 1600 پوائنٹ ہماری سٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے. سونے کا جو ریٹ ہے نا وہ 2.25 لاکھ پر تولہ ہو گیا, $2 ڈالر پھر مہنگا ہو گیا. تو دیکھیں وہ تو سارے معاشی شہریت تو زمین بوس ہو رہے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ عدم استحکام کو روک لیں, اور یہ عدم استحکام مزید بڑھانے کو لگے ہوئے ہیں. IMF وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پہلے عدم استحکام ختم کریں, سیاسی طور پہ چیزیں ٹھیک کریں, پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اسی پر ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, یہ ابھی ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ قومی اسمبلی سے بھی ظاہر ہے تمام جو ہمارے ارکان اسمبلی اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر کہیں گے کہ ہمارا استعفیٰ منظور کرو. اگر یہاں پر پنجاب کے معاملے پر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, 180 ممبر ہیں, اگر یہاں سے بھی یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر الٹیمیٹلی معاملات جو ہیں وہ پھر انتخابات کی طرف ہی جائیں گے؟ اگر اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی انتخابات کرانا بھی حکومت کے لیے ایک چیلنج بنے گا. سونیا, مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے صرف اور صرف پنجاب کی سے بنے. وہ روزہ میں کہتا ہوں کہ 143 144 سیٹس ہیں آپ کی سینٹرل پنجاب کی, لاہور سے اٹک تک کی,
وہ میجورٹی جیت کے بن جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا بلوچستان میں برائے نام ان کے بندے ہوتے ہیں, کے پی میں ان کے بڑے کم بندے ہوتے ہیں, کولیشن بناتے ہیں جب بناتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں سندھ میں تو بالکل نہیں بندے ہوتے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لوگ ٹوٹل فوکس پنجاب میں کیوں کرتے تھے. ہر وقت آپ دیکھ لیں پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, جب ان کی حکومت گئی تھی تو 200 پولیس افسر رائے صاحب 10 سال تک جو ہے نا لاہور سے نہیں گئے تھے. گریڈ 14 سے لے کے گریڈ 22 تک کے وہ سارے ان کے لیے ڈیلیور کرتے تھے. جو مرضی آپ کہیں, ان کو پتہ تھا سیاست پنجاب کی کیسے کرنی. معذرت کے ساتھ ان کے پاس بندے کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھا تھا بندہ جو منور کر سکتا تھا, لوگوں کو لے کے آتا تھا, جہانگیر ترین, اس کا علیم خان, پھر اور اب ان کے پاس آدمی نہیں رہا. دیکھیں نا, مجبوری ہے کہ ان کو لانا پڑا. ووٹ بھی ان کے نہیں ہے, پرویز عائد لے کے آئے. اب مرہون منت کس کے ہیں, کس طرف دیکھ رہے ہیں. پہلے تو کوئی اور ان کی سپورٹ کرتا تھا کسی طریقے سے, جس طرح ان کے لوگ اوپوننٹ الزام لگاتے ہیں, فیض صاحب ان کو ڈیلیور کر دیتے تھے. اب کوئی نہیں ان کے لیے, کوئی ان کے پاس تکڑا بندہ پنجاب میں نہیں ہے. خرم لغاری وغیرہ کو آنے نہیں دیا. محسن لغاری کو وہ کہتے ہیں وہ اچھے تھے, کر سکتے تھے. یا وہ آپ کے ایک اور صاحب ہیں راجہ صاحب, جو ادھر کیا نام ہے ان کا, آپ کے گجر خان, نہیں ایک اور گجر خان کے, جو گجر خان کے میرا خیال کو ایک صاحب, جب اپنے عمران نے انٹرویو کرنے شروع ہوئے تو ان کو بھی بلایا تھا سی ایم شپ کے لیے. میں نام بھول رہا ہوں اس بندے کا. سوال یہ کہ موجودہ حالات میں مجھے لگتا ہے رائے صاحب کے, عمران خان صاحب کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں. جو بندے ہیں معذرت کے ساتھ ان کے بارے میں وہ خود بھی خوش نہیں رہتے, انڈائریکٹلی کہتے رہتے ہیں کہ جو ان کے نام لیں اگر بے شک تو آپ لے لیں, شاہ محمود قریشی کا, اسد عمر کا, پرویز کھٹک کا. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میرے لوگ کن کے رابطے میں رہتے ہیں. ایک سٹیج پہ تو آپ یاد ہے جب کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو نائل کیا جائے گا, تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی سروسز پیش کی تھی. غلط یا صحیح خبروں میں یہی آتا رہا. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ سبق کون پڑھائے گا. مجھے تو لگتا ہے ان سے سیاسی طور پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو انڈو کرانے کے لیے کچھ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خود ہی راستہ ڈھونڈتے ہیں, وہی خود. میرا خیال ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم کے دھڑے میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے چلاک لوگ ہیں. ایسا مولانا فضل الرحمان گریٹ دماغ ہے. اس وقت جو لیونگ بندے ہیں ان میں کہتے ہیں تو یہ شجاعت بیچارے بیمار ہیں, لیکن سیاست ان دوست سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا. تیسرا آصف زرداری جو مال بھی لگانا جانتے ہیں اور جناب بندوں کو بھی گھیرنا جانتے ہیں, سیاست بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ لوگ نہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. میرا خیال ہے پچھلے 2-3 دن میں جو ہم سیاست کی کایا پلٹی دیکھی ہے اس میں مجھے لگتا ہے عمران خان کے پاس بندے نہیں ہیں جو سیاسی طور پہ ان کو کاؤنٹر کریں. فار دا ٹائم بینگ اسمبلی کی تحلیل ہونا رک گیا ہے, جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں. اچھا عامر عباس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا پچھلے دنوں, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ 99% اراکین اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے, دوسرا وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر, توشہ خانہ ہے, ممنوع فنڈنگ ہے, اور ظاہر ہے گورنمنٹ تو تلی ہوئی ہے کہ کب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. یہ ایک شلٹر ہے پنجاب کا عمران خان صاحب کے لیے, تو یہ سوٹ نہیں کرتا اس وقت خان صاحب کو 300 بندے کے پی کے سیکورٹی گارڈ, 300 بندے پنجاب کے سیکورٹی گارڈ بیٹھے مسلسل وہاں پہ, تو مشکلات بڑھ جائیں گی. زمان پارک میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد آئیں گے, وہ رانا صاحب کے گرفتار کریں گے, نائل کریں. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو راجہ صاحب, یہ ٹھیک ہے لاجک؟ پہلے تو احتشام صاحب نے جو بات کی نا کہ جی عمران خان صاحب کے پاس بندے نہیں ہیں, اور یہ دوسری سائیڈ والے بہت کایا اور بڑے تیز سیاستدان ہیں. شک ہے آپ کو؟ ابھی میں آپ کا شخص بتا دیتا ہوں, بندے گنوا دیتے ہیں. ابھی بندے جو ان سے ہیں, آپ نے الیکشنز دیکھے ہوں گے, پہلے 20 سیٹوں کے ہوئے, پھر الیکشن ہوئے. معذرت کے ساتھ میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں یہ سیاسی چلاکیوں کی بات کر رہا ہوں. عوام کو بھی بندہ سمجھ لیا کریں نا. عوام بھی بڑی سیاسی طور پہ پختہ ہو چکی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ جو جن کو آپ نے کہا کہ سیاسی طور پہ پختہ ہیں, ان کے حالات آپ نے دیکھے کہ وہ ایک سیٹیں لے کے باہر ہو رہے ہیں. وہ زرداری صاحب کی اتنی تعریف کی, اس کو کہیں نا پنجاب سے پیسے سے تو تم بندے ادھر سے ادھر کرتے ہو, عوام سے ووٹ بھی لے کے دکھاؤ نا, اگر اتنے بڑے سیاستدان ہیں وہ. اور اگر فضل الرحمان صاحب اتنے بڑے زیرک, آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑے وہ برین ہے, برین اتنا ہی ہے کہ جی بلوچستان میں جب ریکوڈک کا مسئلہ ہوتا ہے تو برائے نام احتجاج ہو جاتا ہے, اور ان کے بندے کمیونیکیشن کی منسٹری انجوائے کر رہے ہیں, بیٹا دوسری منسٹری انجوائے کر رہا ہے, ہاؤسنگ کی منسٹری انجوائے ہو رہی ہے. یہ ان کی زیرکنس ہے. اور عمران خان صاحب نے ضرور پچھلے جو جن میں آپ نے کہا کہ جی
وہ جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ کوئی بڑے کریٹو لوگ تھے، انہی کی وجہ سے عمران خان کو دھچکے لگے، اور جو 4 سال پہلے تو سارے 3.5 دیکھیں سال الیکٹیبل، آپ کو پتا ہے رائے صاحب 30 بندوں میں سر وہ سے اپنا جو مفاد 20 تھا بندے نا جیتے تھے وہ صاحب، ہم نے الیکٹیبل سے آگے بڑھنا ہے وہ نا، جہانگیر ترین اگلے نے کیا الیکشن تھا ہے نا، ہم نے 2018 کے الیکشنز میں تو نہیں جانا، ہم نے 23 کے الیکشنز میں جانا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو یہ نظر آ گیا، بلکہ آپ کو، ہم کو، سب کو نظر آ گیا کہ علیم خان جو اتنا بنتا تھا 18 بندے، اور اپنی سیٹ سے کیا ہوا لودھرا سے، باقی الیکشنز میں کیا ہوا، علیم خان کو کہیں کہ جی آ کے الیکشن لڑے۔ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی تو فورس ہی یہ اس کا سٹانس ہے، عوام اس کے پاس اسی لیے ہیں کہ وہ جو سٹیٹس کو، کہ یہ جتنے بھی میں یہ نہیں معذرت کے ساتھ رائے صاحب میں نہیں کہتا، دیکھیں آپ پہ دیر سے لرن کرتے ہیں۔ 97 میں آپ نے دیکھے، 96 میں انہوں نے اپنی سیاست میں آئے، 97 میں پہلا الیکشن ہوا تھا، آپ نے دیکھا آپ خود بھی ہار گئے تھے اور جتنے بندے کھڑے گئے ہار گئے، پھر 2002 کے الیکشن میں 1 سیٹ انہوں نے جیتی تھی۔ اس کے بعد ان کو بہت عرصے کے بعد خیال آیا کہ یار معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پھر الیکٹیبلز، پھر جناب انہیں پتہ چلا جہانگیر ترین بھی کوئی بندہ ہے، ان کو بھی لے کے آنا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا بھی اس طرح پاکستانی سیاست میں تو آپ اس طرح نہیں چل پائیں گے، یہ تو فیئر گیم یہاں نہیں ہوتی، یہاں تو بہت کچھ کرنا پڑتا۔ تو آپ نے دیکھا ان کے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے، کمپرومائز کیا، اس کو فری ہینڈ دیا اس بندے کو جس کا نام جہانگیر ترین۔ ایک زمانے تک تو آپ دیکھیں جہانگیر ترین کے علاوہ کوئی بندہ سر، بات سوری نہیں ٹو سنتے۔ انٹرپٹ اور سوری ٹو ڈس ایگری کہ جی دیر سے وہ سیکھتے ہیں، دیر سے ہماری قوم کو سیکھ کے 75 سال اسی لیے لگا دیے، اور آج ہم جس نہج پہ آ گئے وہ یہی جہانگیر ترین، یہی باعث خاندان، یہی فیملی پولیٹکس، یہی ڈائنسٹک پولیٹکس، یہ وجہ ہے کہ اب اس نے لوگوں کو خود سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھا دیا کہ بھائی یہ ہے راستہ، پاکستان نے اگر آزاد ہونا ہے، پاکستان نے اگر آگے نکلنا ہے، سر آپ پرویز الہی کو کہیں کہ الیکشنز کیوں نہیں ہونے دے رہے، چلیں الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے سر الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے، یہی دونوں پارٹیاں 3.5 سال تک کہتے رہے کہ جی باجوہ سے بندہ اچھا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہہ لیں گے میں چھوڑ دیں، نہیں سنیں چھوڑ دیا، وہ کیا کرتے تھے، کیا کہ پی ڈی ایم کیا کہا کرتی دو تھی، کہتے ہیں اداروں کے ساتھ ڈرتے ہیں، پی ڈی ایم کیا کہتی تھی، پی ڈی ایم تو چھوڑے نا، میں اس کی بات کروں 13 پارٹیاں آپ کے زیرک سیاستدان وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کی، عمران خان نے گورننس صحیح نہیں کی، الیکشنز کروائیں۔ حکومت میں آنے کے بعد عمران نے اسمبلی توڑ دی، انہوں نے پریزیڈنٹ نے اوکے کر دیا، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسمبلیوں کو چلائیں، وہ بھول گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو عوام کو لارا دے کے آئے تھے اور جو رپورٹیں آئی تھی کہ عمران کو نکالو عوام واقعی ہی مٹھائیاں بانٹیں گی، عوام نے شعور کا مظاہرہ کیا، اور آج اگر پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ تو بھاگ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں 8 مہینے میں کچھ نہیں کیا انہوں نے، جی پبلک کو کچھ نہیں دیا، کوئی ڈیلیور نہیں نعرے کر بازی سکتے، دعوے کر لوگ کے کہہ آئے کے آئے تھے، تھے، اس کو نظر آ گیا نا، اکانومی اپنا ٹھیک کریں فیوچر گے، نظر آ رہا مہنگائی ہے، دور کریں گے، اپنا الیکٹورل فیوچر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اب الیکشنز آپ آئین سے باہر اگر جائیں گے، اسی وہ فضل الرحمان صاحب جون سے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی سال کی ایکسٹینشن دے دو۔ بھائی یہ پاکستان ہے، ایک آئین ایک قانون کے تحت ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی 2 مہینے 4 مہینے جتنا ڈیلے ہوگا، ٹرسٹ می اٹ وڈ بینیفٹ عمران خان، اور اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھے گا، ان کا کم ہوگا، بالکل۔ اور یہ بات وہ سمجھ یہ جو بھی عامر رہے ہیں۔ عباس صاحب بات کر رہے ہیں کہ 8 مہینے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے ہوگا کیا مختلف کر لیں گے؟ 8 کوئی مہینے دو رائے نہیں ہے، میں کہوں یا ایون پی ڈی ایم کے لوگ پرائیویٹلی بھی اور ادروائز بھی کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتے الیکشن، اس لیے کہ پبلک کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 8 ماہ بعد کیا ہوگا؟ 8 ماہ بعد بھی شاید پتہ نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آج انہوں نے کچھ میجرز اناؤنس کیے ہیں، لیکن وہ نااہلی ہے ان کے پاس عمران خان کی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں چلیں نااہلی کریں یا گرفتار کریں، وہ ان کے پارٹ پہ تو جو بھی ہے غلط ہوگا، صحیح، اس کو چھوڑ۔ اصل بات جو سونیا اس وقت یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر یہ لوگ آئے تھے، آپ نے مصطفیٰ اسماعیل کیا کہ اس کے بعد آپس میں جس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے شٹ اپ کال دی، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، آرٹیکل بھی لکھا اگلے دن، انہوں نے کہا کہ میری باتیں صحیح تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں سارا گندا کام مشکل کام مفتاح سے کروایا، ڈار صاحب آئے تو وہ نئی باتیں کروا سکے جو کروانی چاہیے تھی۔ بات نہیں ہے رائے صاحب، میرا پوائنٹ صرف یہی ہے کہ عمران خان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، جتنا بھی لیٹ ہوگا الیکشن جو ہے نا وہی جیتیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے لیے اتنی محنت کی انہوں نے، دیکھا محنت کیا کی تھی کہ جی چیف الیکشن کمیشنر کو بدلو،
انہوں نے کہا تھا کہ جناب آرمی چیف اپنی مرضی کا لایا جائے، پھر اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے تھے، وہ نہیں ملی۔ اب یہی وہ چیز ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ کھیلنا اور بات ہے، اب ملک کو آگے لے جانے کی بات ہو، پبلک کو موبلائز کرنے کی بات ہو، جلسے جلوس کرنے کی بات ہو، شاید وہ ابھی بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ سیاست میں وقت ہوتا ہے وہی جو آپ کے پاس آ جائے، کل کیا ہونا ہے کچھ نہیں پتہ۔ وہ آج تک جو گیم کھیل رہے ہیں نا پی ڈی ایم والے، وہ کیش کرانے کی سچویشن کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو گرفتار کرنا پڑے تو کر لیں، اس کو نااہل کروانا پڑتے۔ کیس تو انہیں 2 تکڑے نکال دیے معذرت کے ساتھ، توشہ خانہ، مومنہ، فنڈی، کہیں نہ کہیں تو پھنسیں گے وہ، کچھ چیزیں تو ان کے خلاف جا رہی ہیں، وہ اس گھیر کے ٹائم گین کر کے وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ میرا کہنا اپنا چھوٹی مجھے سمجھ جو مجھے آتی ہے کہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی ان کو فوری طور پہ قدم اٹھانے چاہیے تھے، وہ نہیں کیے، انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو موقع دے دیا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں 3 دن میں جو گیم ہوئی ہے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، ان کے سیاسی دماغ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیوں موقع دیا ولیگر الرحمان کو یہ کرنے کے لیے؟ کیوں موقع دیا 2 اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لانے کے؟ میرا خیال ہے یہ دیر کرنے سے ان کا ایک آبجیکٹیو تو ان کو حاصل ہو گیا کہ معاملے کو لیٹ کر دیا، ڈیلے کر دیا، تحلیل کو ڈے کر دیا، قانونی آئینی معنی چلتا رہے گا، جو آپ اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکتے، یعنی پی ٹی آئی کے چیئر۔ ٹھیک ہے، اچھا عامر عباس صاحب، یہ جو کیسز کا ذکر کیا، ایک تو ظاہر ہے ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ، دوسرا توشہ خانہ کو لے کر ظاہر ہے ہر طرف بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس کی بنا پر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا، لیکن عدالت نے بھی کہہ دیا کہ پچھلے سارے ریکارڈ لے کر آؤ، جن جن لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائی، پچھلا سارا ریکارڈ اگر سامنے آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر تو یہ سب کے سب نااہل ہو جائیں گے۔ بائی دی وے وہ جو سرکاری وکیل ہے اس نے کہہ دیا کہ بہت سیکرٹ معاملہ ہے جی کہ نہیں لے سکتے۔ عمران کے سامنے سیکرٹ معاملہ نہیں تھا، اس کی دفعہ تو سب کے سامنے ہو گیا۔ ایک اور بھی کہہ دیا کہ جی حکومت کی اس میں بڑی بے عزتی ہوگی۔ بھائی حکومت کی کیا بے عزتی ہوگی؟ تو یہ تو رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے آئین میں ہے، آپ دیجئے۔ اور جج صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بھائی یہ سیکرٹ تو تب رہتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو دیا نہ ہو، جب آپ نے دے دیے، انہوں نے اپنے گوشواروں میں جو اینول دیتے ہیں اس میں ظاہر کر دیا، پبلک پراپرٹی ہے، تو یہ کہاں کا سیکرٹ رہ گیا؟ یہ تو سیکرٹ صرف اتنا رہا کہ کس نے کتنے پیسوں میں لیا اور کس نے کوئی ممنوعہ گاڑیاں لے لیں جو کہ لے نہیں سکتے تھے، کس نے کیا لے لیا، یہ پینڈورا باکس کھولنا نہیں چاہ رہے۔ بٹ اگین عوام اب نہ توشہ خانے میں انٹرسٹڈ ہے نہ کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ ہے، وہ اپنے بجلی کے بلوں میں اپنی سٹیبلٹی، وہ تنگ آ چکی ہے روز روز کی یہ چیزیں دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک سٹیبل گورنمنٹ دیں، ہم 5 سال کے لیے بھول جائیں، اور یہ جو بچے ملک سے 7-7 لاکھ کی تعداد میں جا رہے ہیں یہ واپس رکے۔ اس ملک میں جو ایک امید، ہوپ کی جو کرن عمران خان نے دی تھی، اس ہوپ کو مزید اوپر لے کے جانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم اس ہوپ کو مزید ڈسٹروائے کریں۔ 98,000 بندہ، آپ نے اچھی بات کی، 98,000 بندہ، وہ کہتے ہیں ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ججز ہیں، اور ہر شعبے سے تعلق لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، جب قانون نہیں ہے، جب وہاں پہ ہر چیز کے لیے مختلف فیصلے ہوں گے، تو پھر آپ اور ہمارے جیسا آدمی جو لڑ نہیں سکتا تو وہ یہی کہے گا کہ جی ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، ہم نے اپنا جو بھی روزی ہے کمانی ہے۔ تو یہ دس از ویری، یہ پہلے بھی ہوا، اور برین ڈرین کسی بھی قوم میں اگر ہوگا تو پھر آپ 6 مہینے تو ایگزسٹ کر جائیں گے، پھر آپ 8 مہینے تو آپ کو تو اب نئے فورن منسٹر، فائنانس منسٹر چاہیے، نئے برینز چاہیے۔ ہم پھر رکے رہیں گے ساگ ڈار صاحب پہ، ہم پھر رکے رہیں گے جہانگیر ترین پہ، ہم پھر رکے رہیں گے کہ جی چھوٹی سی سونیا چیزیں ہیں۔ صفدر عباس پاکستانی ہاکی ٹیم کا سینٹر آف تھا، بہت زبردست پلیئر ہوتا تھا 70s 80s میں 90s میں۔ اب دیکھیں اس کا بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پلیئر تھا، یہاں ہمارے یہاں تو سفارشیں چلتی ہیں، وہ کسی نے پوچھا، آسٹریلیا سے لوگ آئے، وہ اس کو لے گئے، اس کو نیشنلٹی بھی دے دی، اس کو کہا کرایہ بھی دیتے ہیں، اس کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، ٹکٹ نہیں تھا۔ سفارش اور رشوت کے بغیر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لے جاتے ہیں، تو اگر ان کو انجینئر، ایکسپرٹ، آئی ٹی کے سائنٹسٹ ملیں، وہ یہاں کیوں رولیں۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। तवानाई का शदीद बहरान, मुआशी सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ सख्त इकदाम उठाने का फ़ैसला किया आज गवर्नमेंट ने, जिसमें रेस्टोरेंट, होटल, दुकानें रात 8 बजे बंद, फिर वर्क फ्राम होम के हवाले से भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या इस नहज पर हम आ गए हैं कि हमें ये सख्त फ़ैसले करने हैं, अदरवाइज़ मामलात मुश्किल हो जाएंगे? पिछले टॉपिक से रिलेटेड मुझे जो है ना बार बार ये ख्याल आ रहा है कि यार जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ने की बात करते थे और इतनी बढ़ के और झुकते मारते थे पीटीएम वाले कि यार आप तोड़ें तो हम इलेक्शन करा देंगे, किधर चलेंगे। सोनिया देखें वो सिर्फ एक जो कह रहे हैं कि जी वर्क फ्राम होम से 56 अरब रुपया जो है ना उसका फ़ायदा होगा। देखें बात यह कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर ही नहीं रहा सोनिया, माजरत के साथ लोग आते हैं अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। जिन्होंने कोरोना के दिनों में काम किया वर्क फ्राम होम, बाहर की कंपनियां, उनको तो समझ आ गई कितना मुश्किल काम होता है। यहाँ तो काम करने का सवाल ही नहीं है ना। लोग कहते हैं, माजरत के साथ लोग कहते हैं जी हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के हम पैसे लेते हैं। जब सूरत हाल ऐसी हो जाए तो क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी वो कह रहे हैं कि जी जुमेरात तक हम बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो ये कायरा साहब के साथ मिल के वो कहते हैं जी हम अपने सूबों को ऑन बोर्ड लेंगे। असल तो ये फैसले उन्होंने ही करने हैं कि जी ये क्या कहते हैं शादी हाल कितने बजे बंद होंगे। अब मुझे बताएं 8 बजे रेस्टोरेंट को कहते हैं शायद ये ना बंद करें, आगे ले जाएंगे। भाई कल्चर ही ऐसा पैदा हो गया है कि 12-1 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती हैं। लेकिन हमने कल्चर को तो नहीं देखना ना। देखे बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसा है कि बात है कि इसके लिए सख्त करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी और कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती ताजरों पे इन पे सख्ती करे। अब ये बताना पड़ेगा कि भी ये कोई तरीका नहीं है। आपके वालिदैन, हमारे वालिदैन जो है ना उठते थे 8 बजे 9 बजे जाके सारा कुछ सामान घर लेके आ जाते थे। अब क्यों ये नहीं होता कि भी दिन की रोशनी को क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते, रात को हम आमिर अब्बास आप इम्प्लीमेंट करना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट के देखिए जी, गवर्नमेंट ने 2 महाज पे करना है। एक उसने इंटरनेशनल महाज पे करना है कि आपकी इकोनॉमी जब तक आप IMF है, दूसरे डोनर जो अदारे हैं, फिर सऊदीया है, चाइना है, उनके साथ आप सेटल नहीं करेंगे, उनके साथ आप एक वर्किंग रिलेशन में नहीं आएंगे। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।